بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تیرا ذکر میری ہے بندگی، تیرا ذکر میری ہے بندگی، تیری نعت میری ہے زندگی، تیری نعت میری ہے زندگی۔ ہے یہی ابتدا یہی انتہا، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ ہو بس بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا۔ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ نہ میں مست ہوں نہ لست ہوں، نہ میں مست ہوں نہ لست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہ تھی، مجھے میں کدے کی خبر نہ تھی۔ تیرے پیار کا وہ نشہ ہوا، تیرے پیار کا وہ نشہ ہوا، مجھے ہر نشے سے خدا کیا۔ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے۔ میں نے جب زبان سے یہ کہا، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا، کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا۔
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ جو والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں، مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام۔ جو مدینہ کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینہ کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ اور آپ کے گھر کی ہر رداؤں کو سلام، آپ کے غلاموں کو سلام۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام۔ آنکھیں بند کر کے پیار سے اپنے دل میں 3 بار اللہ کہنا ہے آپ نے۔ جو دعا مانگنی ہے مانگے، تو پھر چلے۔ اللہ
अल्लाह अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व स्वहाबे सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह पाक, ये सब बच्चे बच्चियां यहाँ इकट्ठे हुए हैं बाबा जी को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए, मोहब्बत का नजराना लेके, अपने दिलों में मोहब्बत का ठाटे मारता समुंदर लेके और बाबा जी के आगे हाजिर हैं, अपनी अपनी दुआएं और फरियादें लेके। जो कुछ इन्होंने एहतमाम किया, इस सब का सवाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँच के हमारे बाबा, प्यारे बाबा जी सफ़दर बुखारी की रूह मुक़द्दसा मुताहरा को पहुँचे हैं। दुआ लफ्ज़ों का नाम नहीं है, दुआ जज्बों का नाम है। मोहब्बत दुआ है, नफ़रत बद्दुआ है। यही दर्स है बाबा जी का। जो बाबा जी ने दर्स दिया वो मोहब्बत का दर्स है, इंसानियत का दर्स है, प्यार का दर्स है। और जहाँ नफ़रतें हैं दिलों में, वो मोहब्बत नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो इश्क नहीं है। और ये जितने आशिक खड़े हैं इस वक्त, इन सब के दिल में मोहब्बत है, इंसानियत से मोहब्बत, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत, अल्लाह के चाहने वालों से मोहब्बत, बाबा से प्यार करने वालों से मोहब्बत, बाबा से ना प्यार करने वालों से मोहब्बत। और इनकी ये मोहब्बतें सबको खींच के यहाँ बाबा के पास इकट्ठा कर देती हैं। और ये मोहब्बतें जो हैं, मोहब्बतों के चिराग रोशन हैं, पूरी दुनिया में रोशन हैं। आप जिस जगह भी, जिस अस्पताल में चले जाएं, किसी ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, सूरह रहमान का पैगाम आपको मिलता रहता है। सूरह रहमान वहाँ पे लगी होती है और लोग बाबा जी की उस दुआ से फैज़याब हो रहे होते हैं। और आज भी इस वक्त ये फैज़याब होने का लम्हा है। आप सबकी दिल की दुआएं कबूल हो रही हैं, आसमान से रहमत बरस रही है, बाबा जी देख रहे हैं। सब कुछ आपकी मोहब्बतें उनको नज़र आ रही हैं। जो मोहब्बतें हम दिलों में लेके आए हैं, अपनी रूह में लेके आए हैं। और ये मोहब्बतें किसने हमारे अंदर पैदा की हैं? हमारे बाबा जी ने पैदा की हैं। हमारे बाबा जी की मोहब्बत है जो हमें सबको इकट्ठा करती है और हम सब इकट्ठे होके बाबा जी के कदमों में हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा जी ने हमें ये भी सिखाया कि हम तो वो लोग हैं जो नफ़रत करने वालों से भी मोहब्बत करते हैं। उस प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं कि जब बुढ़िया उन पे कूड़ा फेंकती थी, तो आप जब एक दिन नहीं फेंका तो आपने फरमाया, अम्मा जी को आज क्या हुआ? आज मुझ पे कूड़ा नहीं फेंका। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी हस्ती। और वो यहाँ पे आजकल आप नफ़रत और गुस्सा देखें, ज़रा सा आपकी गाड़ी से कोई टक्कर लगाता है तो आप कहते हैं उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाए, इसने इस तरह क्यों हमारे साथ किया? ये नफ़रत है, ये दिलों के बुग़्ज़ हैं। बुग़्ज़, कीना, हसद, दिलों के बुत निकाल दें, दिलों को साफ़ कर लें, माफ़ी देना सीख लें। दिलों में जो बुग़्ज़ है, कीना है, अनाद है, फसाद है, जो हमें तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और जो मोहब्बतें हैं, वो मोहब्बतें लोगों को यकजा करती हैं, इकट्ठा करती हैं,
اللہ کے قریب لاتی ہیں، اللہ کے رسول کے قریب لاتی ہیں، تو یہ سب نفرتیں دل سے نکال دیں۔ آج یہاں سے کوئی بھی اپنے دل میں نفرت نہیں لے کے جائے گا، محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر لے کے جائے گا، جس میں ہر کسی کے لیے محبت ہی محبت ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا، انسانیت ہی انسانیت ہوگی، اور دوسرے معافی مانگنا اور معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنا سب سے بڑا عمل ہے، مشکل عمل ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے سے ہم معاف کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں معاف نہیں کرتا، ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں پھر بھی معاف کرو، پھر بھی معاف کرو، پھر بھی معاف کرو، جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے اس کو معافی دو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کو بہت قبول کرتا ہے، بہت پسند آتا ہے۔ یہ بابا جی کا درس ہے، بابا جی کا دیا ہوا درس ہے جو انہوں نے ہمیں محبت کرنا سکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دے۔ اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بابا جی پہ انوار رحمت کی بارش کر دے، اور ان کے جتنے کاکے کاکیاں یہاں کھڑی ہیں، کوئی بھی آج خالی مرادوں کا دامن لے کے نہ جائے، سب کا دامن مرادوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کا دامن مرادوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ سب کا دامن مرادوں سے بھر دے۔ بابا جی، بابا جی، بابا جی، آئیے ہم سب اس کو پکارتے ہیں اور پھر اپنے اپنے دل کی دعا مانگتے ہیں۔ 5 بار علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ اب جو آپ کا جی چاہتا ہے اپنے رب سے، بابا جی سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ مائک چونکہ میرے ہاتھ میں ہے، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے میرے سے زیادہ بڑے بڑے اچھے اور زندگی کے تجربات ہوں گے، خوبصورت بھی بندہ شیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میرے پاگل پن کی 2 گواہیاں یا اعتراف جو میں اپنی طرف سے انہیں گناہ بھی شاید سمجھتا تھا یا غلط سمجھتا تھا لیکن کرتا تھا، اور بابا جی نے مجھے وہ گناہ کرنے پہ مزید پکا کر دیا، جبکہ وہ میرا راز تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں غلط ہوں لیکن کرتا میں ویسے ہی تھا۔ بچپن نعت سے مجھے یہ بات آج یاد آئی، اور ساتھ انہوں نے جو پڑھا ہے، اب یہی کلام کچھ اور طرح وہ پڑھ رہا تھا۔ تو ہمیں چونکہ اردو میں شعر و شاعری پڑھائی جاتی تھی، آنٹی شاعر ہیں، تو اس میں اگر ٹیچرز کو جب ہم کوئی مضمون لکھتے تھے، کہیں شعر لکھتے تھے، تو کئی بار وہ ڈانٹ اور نمبر کٹتے تھے کہ شعر میں آپ نے یہ کیا کر دیا، اقبال کا شعر ایسے نہیں ہے، نے اور کو اور بہت سی غلطیاں ہوتی تھیں۔ تو اس سے ٹیچرز نے ایک تو یہ گائیڈ کیا کہ شعر جس طرح ہے اور جس کا ہے اور وہ سارا ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے، کلام کی حرمت۔ لیکن اس سے بہت پہلے جب اللہ کا کلام ہر مسلمان گھر میں بچوں کو قرآن کریم شروع کرایا جاتا ہے، تو میرے والد صاحب نے شاید 4-5 سال کی عمر میں ہمیں سپارہ پڑھنے پہ لگایا۔ تو میری والدہ سناتی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نو بابا جی پتہ نہیں کیویں پسند آ گئے، 5 تے مولوی نے بدلے سن سنے باپ، اور روزانہ میری مولوی صاحب سے لڑائی ہو جاتی تھی۔ 4-5 سال کا میں ہوتا تھا، اور وہ بھی اس حد تک کی لڑائی ہوتی تھی، اور آج تک مجھے وہ یاد ہے کہ بہت سے مولویوں کو میری یہ بات، علماء کو یا قاری صاحبان استاد تھے، انہیں یہ نہیں فرق سمجھ آیا کہ میرا مسئلہ کیا تھا، کیونکہ مجھے ادھر سے اسکول میں ڈالا گیا تھا تو وہاں الف بے اور پے پڑھائی گئی۔ اب قاری صاحب جو بھی آتے تھے وہ نورانی قاعدہ یا یسرن القرآن 2 چھوٹے چھوٹے پارے ہوتے تھے، کبھی وہ ہوتا تھا یا وہ ہوتا تھا، جو بھی نیا شروع کرایا جاتا تھا، اور والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ قرآن شریف پڑھ لے، ابھی 4-5 سال عمر تھی۔ تو بہرحال جو ہی وہ الف کے بعد با کہتے تھے تو میں بے کہتا تھا، کیونکہ میری ٹیچر مجھے بے پڑھا چکی تھی، ابا جی نے بھی بے پڑھائی تھی۔ اب قاری صاحب نے کہنا الف با، میں نے کہنا الف بے، انہوں نے پیار سے کہنا بیٹا یہ با ہے، مجھے نظر آنی کہ بے الف با ہونا چاہیے، تو یہ با نہیں ہے، یہ بے ہے،
میری بے رہنی ان کی با رہنی، 10-15 منٹ بعد تھپڑ ہونا، اور اس کے بعد یا تو زیادہ زور کا تھپڑ ہوتا تھا تو میری باں شروع ہو جانی۔ ابا جی نے فوراً آنا اور قاری صاحب فارغ، میں نے کہنا مجھے مارا ہے، انہوں نے کہنا کہ جی یہ کند ذہن ہے، یہ اتنی دیر سے میں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ ضدی ہے، انہوں نے کہنا بس آپ جائیں۔ اب کچھ تھپڑوں کے بعد میں نے بھی آگے سے داڑھی پکڑ لینی اور وہ ڈائننگ ٹیبل پہ کشتی شروع ہو جانی۔ بہرحال والد صاحب نے آنا اور قاری صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے کے چلے جانا یا میں نے انکار کر دینا۔ سال ڈیڑھ جو ہے وہ الف اور با کی لڑائی رہی۔ اللہ بھلا کرے، ابو کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی۔ ابو کے کولیگ تھے، ہمارے نیبر تھے، حاجی صاحب ڈپٹی سیکٹری تھے، ان کی مسز تھیں آنٹی، انہوں نے، ہم نیبر میں جاتے تو انہوں نے کہا تم لوگ قرآن شریف پڑھا کرو۔ میں بھاگتا تھا کہ یہ تو الف با کی لڑائی ہو جائے گی، لیکن انہوں نے میرا الف با، اس وقت تک خیر میں 7 سال کا مجھے یاد ہے ہو گیا تھا، انہوں نے ہمارا الف با کلیئر کر دیا۔ مجھے بتایا کہ بیٹا عربی میں با ہوتا ہے، اتنی سی بات تھی بس انہوں نے بتائی اور میں بے سے آگے چلا گیا۔ اب بے سے با ہو گئی، شروع ہو گئی، جو ہی میرا وہ یہ سر القرآن ختم ہوا تو ابا جی بڑے شوق سے قرآن کریم لے آئے، اور باجی ریحانہ اور میں دونوں اکٹھے تھے، اور ریحانہ باجی کو بڑا غصہ تھا کہ اس کی وجہ سے میرا بھی قرآن شریف رہ جاتا ہے، کیونکہ قاری صاحب چھوڑ جاتے تھے، اگلے قاری صاحب ڈھونڈتے، پھر 15-20 دن لگتے تھے، اور ایک محلے میں کتنے قاری ہو سکتے ہیں، دور سے تو کوئی آتا نہیں تھا۔ تو اینی ویز وہ اماں جی نے ہمیں پڑھانا، آنٹی نے شروع کیا، ہم نے وہ ساتھ والا گھر دور جانا بھی نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے بڑے پیار سے ہمیں پڑھانا جیو آر میں۔ تو ابو نے جو قرآن کریم لا کے دیے تو میں نے وہ قرآن کریم چوز کیا جو ترجمے والا تھا۔ ترجمے کی وجہ سے صرف لیا کہ میں اس کا میننگ پڑھوں اور اس کی سائیڈ کی حاشیے پڑھوں۔ تو پہلی گستاخی یا گناہ جو میں نے اپنی زندگی میں 7 سال کی عمر سے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ہی صفحے پہ سورہ بقرہ کی سائیڈ پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، جو لکھنے والے تھے ترجمہ کرنے والے، انہوں نے لکھا ہوا تھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا تھوڑا سا ساتھ تشریح لکھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برایا کہ کسی نے اگر ذکر کرنا ہے، میں 7 سال کا تھا، تو سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب میں اپنے دھیان فارغ ٹائم کرکٹ کھیلتے، باتھ روم میں، بیڈ پہ، کلاس میں ٹیچر سے ڈانٹ پڑنے لگی ہے جس وقت، تو میرا لا الہ الا اللہ میں پڑھتا رہتا تھا۔ تھوڑا ہی عرصہ میں نے کیا تو مجھے یہ دل میں خیال آیا کہ لا الہ الا اللہ ادھورا ہے، محمد رسول اللہ ہونا چاہیے۔ اب میں سارا دن دل میں محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، ساتھ اللہ میاں سے اور نبی پاک سے معافی مانگتا تھا کہ میں نے بڑھا لیا افضل الذکر۔ کوئی 2-4 دن مجھے یاد ہے شاید میں نے وہ پڑھا، اور یہ میرا سیکرٹ تھا، میں ڈرتا تھا کہ کسی کو پتہ چلا ڈانٹ پڑے گی، تو مجھے لگا کہ یہ کلمہ ادھورا ہے۔ میں نے کہیں پڑھ لیا یا سن لیا کہ حضور کا نام آئے تو اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہنا ہوتا ہے۔ اب مجھے یاد ہے کہ کئی سال تک یہ میرا دل میں فارغ ٹائم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا پورا کلمہ ہوتا تھا۔ اور اگر کہیں کوئی بندہ کہتا تھا پہلا کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے دل میں پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کرنا ہوتا تھا، اور آخر میں رات کو سوتے وقت میں اللہ سے اور نبی پاک سے ضرور معافیاں مانگتا تھا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے بڑھا لیا ہوا ہے اور یہ گناہ ہے اور لوگوں سے میں نے چھپایا ہوا تھا۔ بابا جی تک پہنچ گیا، 35 سال عمر تھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور، اب آپ لوگ کھڑے ہیں، وہ یہ بیچ میں ہو گیا کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اب ہم ماڈل ٹاؤن آ گئے تھے، بڑے ہو گئے تھے، ابا جی اللہ میاں کے پاس چلے گئے، ہم ڈاکٹر بن رہے تھے، تو جمعے کے بعد میں نماز اپنے کوئی نوافل پڑھ رہا تھا تو لوگوں کی لڑائی ہو گئی آپس میں۔ مجھے نہیں پتا تھا کس بات پہ لڑائی ہوئی ہے، میں بھی بیچ میں خیر چلا گیا۔ اس میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ آخر میں سلام پڑھنا چاہتے ہیں، جو میں نے سنتا بھی تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، میں اس کے لیے رکا ہوتا تھا اور ان کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا بدعت کیا ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم جوان تھے، ایک آدھ دوست بھی ساتھ تھا، ہم نے لڑائی بھی ختم کرائی اور ان سب لوگوں کو یہ کہا کہ جس نے نہیں پڑھنا وہ چلا جائے اور جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے، تو لڑائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب لڑائی تو ختم ہو گئی، وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے نہیں پڑھنا تھا، یا انہوں نے کہا جب تک ہم نماز پڑھیں گے تو اس وقت تک یہ نہیں شروع کیا جائے گا۔ یہ محلے کے کیو بلاک میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ساری نماز ختم کر لیں، جنہوں نے پڑھنا ہے وہ آخر میں کھڑے ہوں گے اور پھر وہ پڑھ لیں گے۔
اب وہ سلام تو وہ جو ماشاءاللہ پڑھتے تھے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، عموماً بریلوی مساجد میں وہ سلام پڑھا جاتا ہے کافی لمبا، وہ پڑھتے تھے، اسی میں وہ بلغ العلا بکمالہ ہی کشف الدجا بجمالہ ہی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اس کی یہ ترتیب ہے جو مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یہی پتا تھا کہ یہ کوئی 4 فقرے ہیں اور میرے خیال میں شاید عربی کے ہیں تو یہ بھی کوئی ضروری ہوتے ہیں. وہ پڑھتے تھے. اس میں ایک صاحب آخر میں ایک نعت پڑھتے ہوتے تھے کہ جو میرا خیال تھا نعت ہے، اور وہ سلام تھا کہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، جس پہ مجھے شدید اعتراض دل میں پہلے دن ہی ہو گیا کہ یہ تیرے نہیں کہنا چاہیے، اسے آپ کہنا چاہیے. اب میں نے لڑائی بھی ختم کروائی ہوئی تھی، وہ پڑھ رہے تھے اور میں ان سے بھی زیادہ اونچی آواز میں، جب وہ تیرے کہتا تھا تو میں آپ کہتا تھا. تو وہ 1-2 بندوں نے مجھے ہلا کے کہا کہ آپ تیرے کہیں، لیکن میں آپ پہ ہی رہا، اور انہوں نے تھوڑا سا اس میں ناراضگی یا چہروں پہ ان کے ناراضگی بھی تھی. ختم ہو گئی بات. وہ کبھی کبھار میں وہ شعر اپنے گنگنا لیتا تھا، آپ کہتا تھا، یا بلغ العلا کے بھی میں نے کچھ اپنے پڑھ لیتا تھا. تو بابا جی کے پاس رات کو بیٹھا ہوا تھا، کوئی صاحب آئے ہوئے تھے. بابا جی نے میرے تعارف کرایا کہ یہ پی ٹی وی کے نعت خواں ہیں اور یہ نعت پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کا کیا نام تھا. تو بابا جی نے کہا مجھے نعت سنائے. میں نے پہلی بار بابا جی کو نعت سنتے یا نعت کی بات کرتے دیکھا. انہوں نے بڑے پیار سے بڑی خوبصورت نعت پڑھی. اب انہوں نے نعت پڑھی تو بابا جی کہتے ہیں اوے تجھے بھی کوئی نعت شات آتی ہے؟ تو اب اس وقت تک تو بات اتنی تھی کہ آنکھیں بند کریں 3 بار اللہ کریں، سورہ رحمان سنیں 3 بار اللہ کر لیں، اور بس یہی بات پتہ تھی. پہلی بار بابا جی نے کہا کہ تجھے کوئی نعت شات آتی ہے؟ اوے ڈاکٹر بابا نعت سناؤ. اب اس کمرے میں بھاٹی والے جہاں ہم لوگ گئے ہوئے ہیں، تو وہاں اگر کمرے میں بابا جی کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں رات کو چوکڑی مار کے، اور ایک صاحب آئے ہوئے ہیں جو پی ٹی وی کے نعت خواں ہیں، انہوں نے نعت سنا بھی دی ہے. تو اب مجھے تو نعت نہیں آتی تھی، لیکن بابا جی نے تیسری بار کہا تجھے جو بھی آتا ہے وہ سنا. اب مجھے یاد ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بلغ العلا بکمالہ ہی کشف الدجا بجمالہ ہی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے. یوزلی غلطی میں درمیان کے 2 پہ کرتا تھا، اور یا جلدی ہی ایک آدھ بیچ میں سے مس کر کے آخری فقرہ صلو علیہ کر لیتا تھا، سوچتا رہتا تھا، یاد کرتا تھا، پھر رہ جاتا تھا. اب میں نے سنانا شروع کیا اور یہ پڑھ لیا. وہ مجھے اب یاد ہے کہ میں نے غلط پڑھا تھا، آگے پیچھے پڑھ دیا. اس کے بعد میں نے وہ جو سلام مسجد میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا وہ پڑھا کہ جو بھی اس کے کوئی فکر میرے ذہن میں آئے میں نے وہ پڑھے، اور اس کے بعد اپنی طرف سے یہ نعت شروع کر دی جو تھوڑی سی یاد تھی، مسجد میں سنتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام. جب میں نے یہ تھوڑا جو بھی پڑھنا تھا پڑھ لیا تو وہ جو نعت خواں تھے انہوں نے تھوڑا سا تنبیہ سے مجھے کہا کہ نعت کے آداب میں ضروری ہے کہ آپ کے سر پہ ٹوپی ہو. تو بابا جی کے چہرے پہ تھوڑی ایک اسمائل، لیکن بابا جی چپ. اور دوسرا یہ آپ غلط پڑھ رہے تھے، بلغ العلا ہے پھر ایسے ہے، پھر انہوں نے کریکٹ کیا، اور آپ نے یہ سلام ہے، یہ نعت نہیں ہے. مجھے انہوں نے یہ بھی کریکٹ کیا، اور یہ جو ہے یہ ایسے پڑھنا ہے. انہوں نے مجھے 2-4 بار دہرایا، میں تھوڑا ڈر بھی گیا اور پڑھ لیا میں نے. بابا جی کچھ نہیں بولے. چند دن بعد میں پھر رات کو بابا جی کے پاس اکیلا بیٹھا ہوا تھا. وہ بلا لیتے تھے، بات کوئی نہیں کرتے تھے، میں بیٹھا رہتا تھا. وہ جب تک کہتے نہیں تھے میں جاتا نہیں تھا. ایک دم مجھے کہتے ہیں کاکا بابا وہ نعت سناؤ. اب میں نے بڑے دھیان سے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پہلے وہ پڑھا، پھر یہ یا رسول اللہ. اب تیرے کہتے ہوئے بڑا مشکل لگے مجھے، لیکن میں وہ جس طرح ان صاحب نے بتایا تھا اس طرح میں نے پڑھا تیرے در کی فضاؤں کو سلام. میرا خیال ہے ایک بار یا ایک مصرع میں نے پڑھا یا ایک شعر ابھی پڑھا، دوسرا پڑھنے لگا تھا. بابا جی کہتے ہیں کاکا بابا چپ کر جاؤ. میں چپ کر گیا. مجھے کہتے ہیں وہ سناؤ جو اس دن سنایا تھا. تو میں نے کہا بابا جی میں نے یہی سنایا تھا. کہتے ہیں نہیں، جو وہ سناؤ اس دن میں نے کہا تھا، جو اس دن مجھے سنایا تھا وہ سناؤ. میں نے کہا بابا جی وہ نعت سناؤ. تو میں نے کہا بابا جی میں نے یہی پڑھا تھا اور یہ نعت نہیں ہے، یہ اسلام ہے. تو مجھے تھا، اور یہ بابا جی انہوں نے
مجھے بتایا تھا اس دن، آپ نے سنا نہیں تھا؟ بابا جی بڑے غصے سے کہتے ہیں اس ملوٹے کو چھوڑ، جو مجھے سنایا تھا مجھے وہ سنا، جو میں نے سنا تھا، جو مجھے سنایا تھا مجھے وہ سننا ہے۔ اچھا میں تھوڑی دیر چپ رہا، پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے تو یہی پڑھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک دم مجھے کہتے ہیں جو آپ نے شروع میں بات کی آنٹی نے کہ دعا کسی خاص لفظ کا نام نہیں ہے، کسی خاص طریقے کا نام نہیں ہے، اللہ جذبے دیکھتا ہے، آپ کے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ بابا کہتے ہوتے ادروائز تو گونگا بات کر ہی نہیں سکتا، دعا مانگ ہی نہیں سکتا۔ مجھے وہ نقطہ اس دن انہوں نے سمجھایا، مجھے کہتے ہیں یہ تو جو مجھے آج سنا رہا ہے نا، یہ نہیں میں نے سننا، جو تو نے مجھے وہ ٹوٹا پھوٹا غلط سلط جو تو نے سنایا تھا نا، وہی میں نے سننا ہے۔ اور پتہ نہیں انہوں نے کس طریقے سے کہا کہ میں روئی جا رہا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ ترتیب پھر کیا تھی، اور میں اب شروع ہو گیا جو بھی جس طریقے سے میں خود پڑھتا تھا، چلتے پھرتے گنگناتا تھا دل میں، یا جتنا جانتا تھا اس میں بلغ العلا آخر میں تھا یا پہلے تھا، یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام، وہ میں نے ویسے ہی پڑھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے بھی پہلی بار بابا جی کی آنکھ کے ادھر ایک آنسو دیکھا، اور مجھے ہنس کے کہتے ہیں کاکا بابا یہ لفظوں کا نام نہیں، یہ جذبے کا نام ہے، تو کیوں ڈر گیا ہے؟ اس کو تو میں نے اس لیے مولوی کو کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی بات بول رہا تھا، لیکن تیرے جو دل کی بات ہے وہ بول۔ تو میں نے پہلی بار بابا جی کے سامنے اعتراف کیا کہ بابا جی میں ایک اور بھی غلط کام کرتا ہوں، ساری کہانی انہیں سنائی۔ میرا خیال ہے کہ بابا جی کو پتہ ہوتا تھا لیکن وہ شو نہیں کرتے تھے، بڑے انٹرسٹ سے حوصلے سے بات سنتے تھے آپ کی۔ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں کیا، تو میں نے یہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ والی بات بابا جی کو سنائی، اور ساتھ کہا کہ میں لفظ وہی بول رہا تھا کہ بابا جی میرے سے گناہ ہو جاتا ہے، میں اس کو آگے محمد رسول اللہ ساتھ پڑھتا ہوں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتا ہوں۔ بابا جی آج کے کہتے ہیں ایویں تو نہیں میں نے پاگل کہا، اب پاگلوں کی پاگلوں والی باتیں ہی ہوتی ہیں، تو اسی طرح پڑھا کر، بس دوسروں کو نہ کہیں، وہ قرآن جید والے قاری صاحب کو نہ کہہ دیں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی جگہ صحیح لکھا ہے، تیرا اپنا پاگل پن ہے۔ تو پاگلوں کی دعائیں بھی پاگلوں والی ہوتی ہیں، ان کا اور اللہ کا میرا ذاتی خیال ہے ایک اپنا حساب ہوتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا کہ موسیٰ میں سارے کام چھوڑ کے اس گڈریے کی باتیں سنتا تھا، مجھے آپ لوگوں میں بھی زیادہ تر تو بابا جی کے پاگل ہی نظر آتے ہیں، اور ایک پاگل کاکی نے مجھے پاگل کر دیا تھا آج سے کوئی 20 سال پہلے۔ میں اتفاق ہاسپٹل میں بڑا فرعون ڈاکٹر تھا، سخت ڈاکٹر تھا، اور ایک نئی ڈاکٹر آئی تھی جونیئر، بہت میرے سے چھوٹی سی، بال کھلے چھوڑے ہوئے لمبے سے، اور لاکھ اس کو سکھاؤ کہ مریض کو یہ دوائی ایسے لکھنی ہے، اس نے ویسے ہی لکھنا ہوتا تھا جیسے لکھتی تھی، اور میں بڑا سخت ڈاکٹر مشہور تھا۔ مجھے آج تک وہ سین یاد ہے کہ اس کو آئے ہوئے کوئی شاید ہفتہ 10 دن ہوئے تھے، تو میں نے اسے دیکھا 2-4 دن سے، چونکہ جوان تھی، گوری سونی تھی، چہرہ اس کا لال ٹماٹر کی طرح۔ 2 دن سے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی منہ پہ لگا کے آتی ہے تو گوری ہے، اتنا منہ لال کیا ہوا اس نے۔ تو میں راؤنڈ کر رہا تھا، مجھے آج تک یاد ہے، اوپر 3rd فلور پہ مہران بلاک میں، تو ایک خاتون ضعیف سی میرے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈاکٹر جاوید ہیں؟ میں نے کہا جی میں ڈاکٹر جاوید ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی میں ڈاکٹر شہناز مزمل ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ انہوں نے کہا میری بیٹی آپ کے پاس ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا جی اچھا، مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ میمونہ سلطان اس کا نام ہے۔ میں نے کہا جی وہ تو ابھی نہیں آئی ہیں، ابھی ہمارے پاس جونیئر ڈاکٹر ہیں۔ تو انہوں نے بڑی پیار سے مجھے کہتی ہیں کہ بیٹے اس کو 4-5 دن سے 103-104 بخار ہے، لیکن وہ چھٹی نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ سر جاوید ناراض ہو جائیں گے، اور انہوں نے چھٹی سے منع کیا ہے۔ تو میں نے اسے بہت کہا کہ تم انہیں بتاؤ کہ اتنا بخار ہے، اتنی طبیعت خراب ہے، تو وہ شاید آپ سے بہت ڈرتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہنا، اور وہ ڈیوٹی پہ آ جاتی ہے۔ آج بھی یہ آ گئی ہے، لیکن مجھے اس کی حالت کا پتہ ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ اگر آپ اسے چھٹی دے دیں اتنے دن، جب تک اس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی۔ میرا دل کرے کہ زمین پھٹے اور میں سما جاؤں، کیونکہ آنٹی
نے اتنے پیار سے اتنی وہ جو بھی انہیں تعارف میرا دیا گیا تھا اس طرح جیسے آپ لوگوں نے بھی آنٹی کو دعا کرتے دیکھا ہے ویسے بھی ان کا لب و لہجہ بہت سافٹ ہے. تو انہوں نے بڑے پیار سے اور یوں کہہ لیں کہ بلکہ ایک ریکویسٹ تو نہیں یا لجاجت کہہ لیں کہ اس میں جس طرح انہوں نے مجھے کہا مجھے لگا میں کوئی بڑا ہی کوئی ظالم قسم کا ڈاکٹر ہوں. میں نے اس سے مطلب شرمندگی میں آگے ایک قسم کا ترلا ڈالتے ہوئے آنٹی کو آگے سے کہا کہ جی یقین مانے مجھے نہیں پتا اس کو بخار ہے, اور نہ اس نے مجھے بتایا آپ اس کو ابھی لے جائیں اور جب ٹھیک ہوگی تو وہ آ جائے. میں نے اسے بلوایا, یہ آ گئیں اور آنٹی کو دیکھتے ساتھ میں نے ان کا ایک دوسرا روپ دیکھا. امی ابھی تک آ گئی ہے, میں کہا تھا مجھے کچھ نہیں ہے. تو میں نے پہلی بار یہ مردہ بولتے دیکھا تھا کیونکہ یہ بولتی نہیں تھی, کسی سے بات نہیں کرتی تھی. تو آنٹی کہتی ہے نہیں بیٹے وہ تو بہت اچھے ہیں, میں نے ان سے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں آپ گھر جاؤ, آپ نے بتایا ہی نہیں ہوا. مجھے لگا میں کوئی انتہائی سخت قسم کا ہیڈ ماسٹر ہوں جس نے بچوں کو کسی قید خانے میں رکھا ہوا ہے. خیر یہ میرا ان سے پہلا تعارف تھا. بدلہ انہوں نے اس طرح لیا کہ پھر انہوں نے مجھے بابا جی سے ملا دیا, اور میری اس سختی کے مقابلے میں جو پیار انہوں نے مجھے دلوایا ہے وہ آج تک مجھے تو ملتا جا رہا ہے. میرے پاس جتنا آتا ہے میری کوشش ہے میں بانٹتا جا رہا ہوں, اور یہی بابا جی کا میسج تھا کہ پیار بان جاؤ اور پیار بانٹو. تو وہ فرعون ڈاکٹر, یہ انہوں نے بعد میں کہا بھی مجھے کہ بابا جی نے مجھے ایک فرعون کا شکار کرنے اتفاق ہاسپٹل بھیجا تھا اور وہ آپ تھے. تو بابا جی بھی کبھی کبھی تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہوتے تھے کہ یہ بہت بڑا فرعون تھا. آپ لوگ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں کتنا سخت یا کیسا ہوں گا. اور اس پہ وہ نعت مجھے یاد آ گئی ہے, اتنی دیر سے میں نعت کروں کہ مجھے بھی کوئی کہے آپ بھی سنائیں, لیکن کوئی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, تو اس کا وہ مصرع ہے کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, مجھے عشق احمد عطا ہوا, وہ بھلا حضور کی آل کا ہمیں جینا مرنا سکھا دیا. اس میں نے چینجز کی ہوئی ہیں. بہرحال اب مینا اور عمران سے میں معافی چاہتا ہوں. یہ جب بھی بابا جی کے پاس آتے ہیں ان کی کوشش اور تمنا ہوتی ہے کہ یہ بابا جی کے ساتھ اکیلے ملیں, کوئی نہ ہو. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ مینا جب آتی ہے, آنٹی بتا رہی تھی کہ آج بھی جب آئے ہیں تو کوئی نہیں تھا, انہوں نے اکیلے بھی مل لیا ہے. لیکن اب ان کا مانی بھی آ گیا اور یہ اس وقت سے اسے لے لے کے کبھی کسی طرف سے کبھی کسی طرف سے بابا جی کو کئی طریقوں سے مل رہے ہیں. ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا. تو اب مائک بھی انہوں نے مجھے ڈانٹ لگانی ہے اس لیے میں انہیں دے دیتا ہوں, مجھے نہیں پتا کیوں کھڑے ہیں. تو آپ بابا جی کے بارے میں اپنی کوئی واقعہ سنا دیں. مجھے کوئی یاد نہیں ہے. آپ کو جو بھی بابا جی کا یاد ہے, نہیں پتا. آپ کو بابا جی کی ڈانٹ پڑی ہو, وہ تو بالکل نہیں یاد رکھی تھی. یہ ہو نہیں. آپ کہیں کہ مجھے کبھی ڈانٹ نہیں پڑی, ایمانداری سے سچ بولیں. مجھے کبھی ڈانٹ نہیں پڑی. بابا جی سے؟ بابا جی سے جھوٹ ہے. چلو جی, تو آج عمران اور میں نے ہمارے چیف گیسٹ ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے میں تو آ گیا کباب میں ہڈی بن کے, اور ساتھ اتنے زیادہ کباب بھی لے آیا ہوں. تو عمران دیکھا, یہ لوگ پریکٹیکل کے لوگ ہیں جو اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ دعا باتیں کرنے کا نام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ جذبے کا نام ہے. بابا جی سے جڑے ہوئے ہیں بے لوث بے غرض طریقے سے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. اور ان کی موجودگی میں مجھے بھی باتیں نہیں آتی. میں کیونکہ بعد میں انہوں نے میری پھر کٹ بھی لگانی ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ اور بھی 4-5 ایجنٹ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے بعد میں ساری ریکارڈنگ کر کے میری شامل لانی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو بتاؤ. کوئی بھی بابا جی کے بارے میں کوئی یاد, بابا جی کی کوئی سوال, آپ کے بابا جی کے بارے میں کوئی بات. بابا جی کی ایک بات جو قریب کر کے اتفاق ہاسپٹل میں جو پہلی رات تھی ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے, تو
ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے راستے میں تھے تو بابا کے پاس تھا میں. تو بابا نے ایک بات کہی جب نیند سے اٹھے وہ, تو کہتے ہیں آپ تو دعا کرایا کرو گے نا. میں کہا جی اب تو کراتا ہوں میں. کہتے ہیں نہیں, ایک بات یاد رکھنا, تم لوگوں سے پتہ نہیں نماز روزے حج کیا حساب کتاب ہو یا نہ ہو, بابا اپنا کام پورا کر کے جا رہا ہے, اب تم لوگوں کے اوپر ہے یہ کرواتے ہو کہ نہیں کرواتے. لیکن یہ بات یاد رکھنا, اس کا ضرور پوچھا جائے گا, اس کا ضرور حساب کتاب ہوگا. تو اس دعا کو دعا نہ سمجھے, یہ روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہی یہی ہے. کہتے تھے نا کہ زبان کی زکوٰۃ عطا کریں, زکوٰۃ وہاں پہ ہو جاتی ہے. اللہ کے روبرو پیش ہو کے اللہ سے باتیں کرنا نماز ہے. اور فقیر کی سنت کو ادا کرنا جو ہے, یعنی دعا کرانا جو ہے, وہ اسی طرح حضرت علی نے کہا تھا کہ جب میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اللہ سے میں باتیں کرتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں اللہ میرے سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ بابا آپ سے بات کریں تو بے لوث ہو کے, بے غرض ہو کے اس پیغام کو آگے پہنچائیں, دعا کرائیں. دعا کوئی لفظ یا کوئی خاص الفاظ کا نام یا مجموعہ نہیں ہے, بابا کے الفاظ ہیں, ایک جذبے کا نام ہے. اگلے کے درد کو محسوس کر کے دعا کرائیں انشاءاللہ, پھر دیکھیں آپ کیسی ادا ہوتی ہے اور ان کی ادا آپ کو کیسی لگتی ہے. بس اتنی سی بات آپ لوگوں کو کہنی تھی. بابا جی کے کاکے رشید صاحب, جو دونوں میاں بیوی سمینہ اور رشید, پچھلے 10 دنوں میں اکٹھے چلے گئے اللہ کے پاس. بابا جی کو جا کے جوائن کر لیا انہوں نے. جب ہمارے پاس میرے ساتھ جتنا بھی اس نے 10 سال بلکہ 13 سال میرے ساتھ رہا ہے, جب بھی دربار آتا تھا تو یہ پھولوں کی ڈیوٹی ساری اس نے خود سے, یہ سارا کام, یہ ہماری جو بابا کے پاس آنے ہوتا تھا للہ عرس پہ یا ویسے, اس کو جو یہ پھول, چادریں, لنگر آن ہے, یہ اس کا سارا یہ رنگ اس شکل میں اس وزٹ کو کرنا, یہ سارے رشید کی اپنے کارنامے تھے. ہم تو بابا جی کے پاس آ کے بس 2 منٹ بیٹھنا یا دھمال یا دعا کرنی, چلے جانا. مجھے اتنی تمیز نہیں ہوتی تھی کہ پھول لانے ہیں, یا جو لوگ ساتھ آئے ہیں بیچارے بھوکے ہوں گے, لنگر کرنا ہوگا نہیں کرنا ہوگا, کیا کرنا ہوگا. یہ سارے کام رشید کے شروع کیے ہوئے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ ایک قافلہ بنتا گیا. اس قافلے میں وہ ایک خاموش خدمتگار یا روح رواں کہہ لیں, ہر وقت اس کو میرے سے ڈانٹ پڑتی تھی, کیونکہ مجھے کئی بار بڑا امبیرسمنٹ سی فیل ہوتی تھی, کوئی میرے پہ پھول پھینک رہا ہے یا چادر ڈال رہا ہے میرے گلے میں, یا کوئی بھی عقیدت شو کر رہا ہے, اور وہ باز نہیں آتا تھا. اس نے وہ کری جانا ہوتا تھا, ساتھ آنکھیں جھکا کے, سر جھکا کے شرمائی جانا ہوتا تھا. لیکن ہر چیز جو میرے منہ سے اگر نکلنی یا خیال آنا کہ یہ کام ہو جائے یا آپ یہ کر لیں وہ کر لیں, اس نے کہا نا وہ ہے, اسی وقت وہ چیز ہو جاتی تھی, اس نے رکھی ہوتی تھی. تو آج اس کا بیٹا کل سے مجھے فون کری جا رہا تھا, یہ چھوٹو سا انس, کہ آپ نے للہ جانا ہے تو پھول میں نے لے کے جانے ہیں. تو میں اسے کہوں کہ تو کہاں, نہیں وہ بابا نے مجھے ساری دکانیں دکھائی ہوئی ہیں, سب کی ہوئی ہیں. میں کہوں نہیں تو نے موٹر وے پہ گاڑی نہیں چلانی, نہیں انکل میرا لائسنس بن گیا ہوا ہے. نہیں تم اقبال کے ساتھ آؤ گے, اقبال پھول لے کے آئے گا. اچھا انکل لیکن وہ بڑی صبح جانا ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے اتنے بجے جانا ہوتا ہے, وہ میں چلا جاؤں گا. یہ وہ میں کہنی اقبال کے ساتھ ہی کوآرڈینیٹ کرو. اور ابھی بھی میں گاڑی سے اترا ہوں تو وہ لے کے اپنے ابے کی طریقے سے ہی میرے منہ پہ پھول پھینکی جا رہا تھا. میں نے تھوڑی ڈانٹ بھی لگائی ہے, شکر ہے مینا آ گئی تو مینا نے اسے پکڑ لیا, میری جان چھوٹ گئی. لیکن رشید ایک کلام پڑھتا ہوتا تھا سارا کام ختم کر کے, یا 2 اس کی چلاکیاں تھیں, اس کا خیال تھا مجھے نہیں پتہ. ایک وہ نعت چھپ کے پڑھتا تھا, اور لوگوں کو اس نے کسی نہ کسی نعت خواں کو کہنا ہوتا تھا کہ تم پڑھو, سلام پڑھو, اور جو ہی کسی نے وہ شروع کرنا تو اس نے وہ اس کے پیچھے پھر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دینا ملا کے. اور دوسرا ایک وہ کلام پڑھتا ہوتا تھا جو آصف رضا کو آتا ہے,
میں لاجپالاں دے اس طرح کے کچھ. آصف بھی پڑھتا تھا لیکن وہ اس کو کہہ کے پڑھواتا ہوتا تھا. تو رشید ہی کی یاد میں آصف سے کہتا ہوں کہ آج وہ پڑھے. اور رشید ہمارے ساتھ ہی ہے بلکہ بابا جی کے زیادہ قریب چلا گیا, ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو آصف پڑھو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آپ ڈالو. ہاں جی پڑھو آپ. درود پاک پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے. خیال یار دے وچ مست رہنا دن راتی. خیال یار دے وچ مست رہنا دن راتی. میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. دعا منگیا کرو سنگیو کیتے مرشد نہ رسی جاوے. دعا منگیا کرو سنگیو کیتے مرشد نہ رسے جاوے. جنہاں دے پیر رس جاندے او جوندے بھی مرے رہندے. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. آفتاب علی کا دل کر رہا ہوگا نعت پڑھنے کو, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو آ جاؤ تم نعت پڑھ لو پہلے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی کا پیار والا میسج یہی ہے، بے غرض انکنڈیشنل پیار کرتے جاؤ، ساری زندگی پیار والے بن جاؤ بس، اور آگے بانٹے جاؤ پیار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. ہاں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، چھڈ کے در غیراں تے سخیاں دے سخی دے در تے، رب دے محبوب تے نبیاں دے نبی دے در تے، جا کے جولی دے وچھائے تے، جا کے جولی دے وچھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. جزاک اللہ. کوئی اور جو نعت پڑھنا چاہے، جسے نعت پڑھنے کا شوق ہے؟ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں نعت پڑھ دو. آپ پڑھتے ہو؟ میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، چہرہ تیرا روپ ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، چہرہ تیرا روپ ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، تو کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمار بھی خاموش، آجا تماشا ہی ہے، آ جا ادھر. نعت دو کچھ لفظ یہ بھی پڑھتا ہے، پڑھو. کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا
कमली वाले नबी जी दे सदके मैं जावां, कमली वाले नबी जी दे सदके मैं जावां, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई, हो जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। कमली वाले नबी जी दे सदके मैं जावां, कमली वाले नबी जी दे सदके मैं जावां, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। जे ना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जे ना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम, मेरी बख्शिश वसीला नबी जी दा नाम, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। इमरान कलाम लाना कोई या मैं गल करा? अच्छा, रशीद साहब के लिए ये कलाम इमरान कह रहे हैं, ये मुझे दे दो, ये पकड़ो, ये पकड़ लो इसके साथ, ये वाला आ रही है स्पीकर में आवाज?
یہ جو پڑھ رہے تھے اس میں ایک دو جگہ انہوں نے مصرے کچھ اور تھوڑا سا بولے، اور آصف بھی بول رہا تھا جب پڑھ رہا تھا تو اس نے شاید پڑھا تھا کہ دعا منگیو کہ کتے مرشد نہ رس جاوے، اور مجھے یہ یاد تھا کہ دعا منگو سیو کسے دا مرشد نہ رس جاوے، میں نے شاید یہ سنا ہوا تھا۔ اب یہ پڑھتے ہوئے کچھ اور تھوڑا سا پڑھ رہا تھا۔ سارے چلیں۔ اپنی اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ دعا کرو سارے، جیسے عمران دعا کرا رہے ہیں نا، آنکھیں بند کر لو۔ صرف حاضری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اپنے پاس جو کچھ ہے ریت کے ذرے کے برابر بھی بابا کو پیش کر سکتے ہیں، پیش کر۔ اپنا درد، اپنا خلوص، اپنا پیار، جو کچھ بابا کے لیے لے کر آئے پیش کر دیں۔ اس طرح اٹھنے والے ایک ایک قدم جو ہے، پہلا قدم جو اٹھایا وہ قدم پیش کر۔
نعت پیش کر. 3 بار ڈوب کے پیار سے 3 بار بابا بابا بابا. اپنی آنکھیں کھول لیں. علم القرآن خلق الإنسان علمه